from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the show. साहिबों, मुमताज़ कानूनदान एतजाज़ एहसन साहब के बयान पर खूब लेदे हो रही है। हकीकत क्या है? ये मत देखिए कि कौन कह रहा है, ये देखिए कि क्या कह रहा है। चंद बुनियादी पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूं और मैं चाहता हूं कि कम वक्त में ज़्यादा कम्युनिकेशन हो और आप इंजॉय भी करें। पॉइंट नंबर 1, पाकिस्तान में मौलवी साहिबान और जर्नैल पर तनकीद मना है, वो बुरा मानते हैं, बाकी सब पे आप तनकीद कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, जहन में रखिए, देखिए तनकीद करने वाला अगर एक पढ़ा लिखा शख्स होगा तो वो उस तनकीद की वैल्यू जानता है। जिस पर तनकीद की जाती है वो आपको उल्लू का पट्ठा जानता है, उल्लू का पट्ठा समझता है, दिल में गालियां देता है, फिर अपने हक में दलील देता है, दलील खत्म हो जाए तो फिर वो आपको सजा देता है, कहता है इनको जेल में बंद कर दो, इन पे मुकदमे कायम कर दो। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, देखिए जो तनकीद नहीं सह सकता, जो तनकीद नहीं सह सकता वो तरक्की भी नहीं कर सकता, और जो तनकीद को सह लेते हैं, समझते हैं और अपने आप की इस्लाह करके आगे बढ़ते हैं, वो अपनी गलतियों का इकरार करते हैं और बहुत आगे बढ़ जाते हैं। इमरान खान इतने आगे कैसे बढ़ गए? तनकीद समेटी, उसका मुताला किया, अपनी गलतियों का इकरार किया, जब जब गलती हुई और फिर आगे बढ़ते चले गए। ये तरीका होता है। अच्छा, देखिए एक बात याद रखिए, आप जिंदगी में तरक्की अपने दोस्तों की वजह से नहीं करते, अपने दुश्मनों की वजह से करते हैं। कि दुश्मन आपके एक एक एक्शन का बड़ा माइन्यूटली मुताला करता है, बड़ी गहरी नजर रखता है आप पर और आपकी गलती को पॉइंट आउट करता है। अगर आप इमरान की तरह ज़हीन हो और उस गलती को ले लें और फिर उसको इकरार करें अपनी गलती का और आगे बढ़ें तो आप बहुत तरक्की कर सकते हैं। कहते हैं दोस्त वो होता है जो मुंह पे तनकीद कर दे लेकिन पीठ पीछे जो है वो आपको डिफेंड करे। अच्छा, ये तो है सारी, कुछ ज्यादा फिलोसफिकल बातें ना हो जाएं तो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। चल आगे बढ़ें जल्दी से। देखिए सबसे पहले ये सुनिए कि एतजाज एहसन साहब ने क्या कहा। अच्छा, एतजाज एहसन साहब ने यह कहा कि शरीफ फैमिली को मुकदमात से बरी कराने में जनरल बाजवा का और लाहौर हाई कोर्ट जो है इनका हाथ है और इन्हें ऐसे मुकदमात से बरी किया गया जो हथेली पे लिखे हुए थे, यानी ओपन एंड शट केसेस थे। ऐसी चीजें थी ना, मतलब जो अंधे को भी नजर आ जाए, बहरा भी सुन ले, इस किस्म की सूरत हाल थी। लेकिन इन्होंने उनकी मदद की और ये जो काम इन्होंने किया है ये बहुत बड़ा जुर्म है जो बाजवा साहब ने किया है, बहुत बड़ा जुर्म है। अब मुझे ये बताइए कि एतजाज एहसन ने क्या गलत कहा? मैं समझता हूं उन्होंने इखलाकी कानूनी दोनों एतबार से सही बात कही है और अगर इनको यकीन नहीं आता तो ये सर्वे करा लें, 95% लोग कहेंगे कि एतजाज साहब जो हैं उनका कहना दुरुस्त है। साहिबों, जनरलों के कारनामे उमूमन जंगी कारनामे तारीख में लिखे जाते हैं। बाजवा साहब का कारनामा जो है वो ये सियासी कारनामा सदियों के लिए अपने अफसाने फसाने सुनाता रहेगा कि किस तरह इन्होंने एक करप्ट टोले को हुक्मरानी दिलवाई। अच्छा, शरीफ और जरदारी घरानों ने कैसे कैसे किस किस एंगल से लूटा है पाकिस्तान को, इसकी सारी तफसील आप सब जानते हैं और उसमें मैं नहीं जाऊंगा, ये सारी तफसील आप जानते हैं। देखिए, कोई भी जी शऊर इंसान इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि बाजवा साहब ने करप्ट टोले को इख्तिदार में ला के पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान के नज़रिए को, खुद पाकिस्तान की अफवाज को बेपनाह नुकसान पहुंचाया है। ये तो हुआ पार्ट ए। अब आइए पार्ट बी की तरफ। अब वो तारीख का स्याह तरीन कारनामा अंजाम दे रहे हैं। वो क्या है? नवाज शरीफ और उनकी फैमिली पे से तमाम मुकदमात खारिज करवाए। अब वो उनको दोबारा वजीर आजम बनवाने के लिए ताहयात पाबंदी जो है वो खत्म करेंगे आइन और कानून के जरिए। अच्छा साहब, अब
تا حیات کرپشن کرنے کے دروازے کھولے جا رہے ہیں کہ آپ آئیے ساری زندگی لوٹیے پاکستان کو، کوئی اعتراض نہیں ہے، طریقہ کار یہ ہے لوٹیے بڑے پیمانے پر، آپ کے ساتھ کوئی جنرل جو فوج کا وہ شامل ہو، پھر اس کے بعد آپ وہ رقم لیجئے لندن چلے جائیے، پھر 5 سال کے بعد واپس تشریف لائیے، پھر آئیے، پھر لوٹیے، پھر 5 سال کے لیے آپ چلے جائیے اور پھر آ جائیے۔ تو یہ تا حیات اب آپ لوٹ سکتے ہیں، بلکہ لوٹنے کو پاکستان میں اب کوئی ایسا قانون بنا لیجئے کہ وہ آتھینٹیکیشن مل جائے، کچھ قانونی ضابطہ اس کا طے ہو جائے کہ کیسے کیسے لوٹا جائے گا۔ اچھا، طرفہ تماشا یہ ہے کہ قوم کے محافظوں نے اس چیز کو قبول کر لیا ہے۔ کس چیز کو؟ کہ ہاں آپ لوٹیے، ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک ذہنی طور سے جب یہ قبول کر لے نا آدمی اپنے لٹنے کو، تو پھر تو اس کو کوئی تکلیف ہوگی نہیں۔ ایک خاتون نے اپنی سہیلیوں سے ایک اپنا قصہ بتایا، کہنے لگی میں 3 دفعہ ریپ ہونے سے بچی ہوں۔ تو سہیلیوں نے پوچھا وہ کس طرح، کیسے پاسبل ہوا؟ کہنے لگی بس میں نے قبول کر لیا، پھر تو انہوں نے بھی انجوائے کیا، انہوں نے بھی انجوائے کیا۔ ذہنی طور سے جب آپ کسی چیز کو قبول کر لیں تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ پھر کچھ نہیں رہ جاتا۔ پاکستان کے محافظین جو ہیں انہوں نے قبول کر لیا ہے کہ لوگ لوٹیں، ہمیں ساتھ ملا کے رکھیں، اور یہ ملک تو ایسے ہی چلتا ہے، اللہ کے نام پہ چلتا رہے گا، لوگوں کا کیا ہے، اپنی فکر کیجئے، اپنی جائیداد کا سوچئے، کہاں کہاں لے کے جانے ہیں پیسے۔ صاحبوں، حقائق کو آپ مسترد کر دیجئے لیکن ان کی حقیقت نہیں بدل سکتی۔ دیکھیے، جنرل اسکندر مرزا کی بیوی ناہید مرزا جو تھی وہ قومی خزانے سے ہیرے کا سیٹ خرید لیا کرتی تھیں۔ جنرل ایوب خان جو ہیں وہ زمینوں پہ قبضہ کروا کے، ان کو زمینوں کا بڑا شوق تھا، ٹھیک ہے، اس پہ قبضہ کروا لیتے تھے۔ جنرل یحییٰ شراب میں ڈولتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک لمبی لسٹ ہے بہت کارناموں کی جو کسی وقت میں سوچ رہا ہوں ترتیب ہی دے لوں، نہیں دینا اچھا ہے ویسے۔ اچھا، اب پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ایک ایسے موڑ پہ آ گئی ہے کہ مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے 2 پوائنٹ ایسے پیش کرتا ہوں کہ اگر ان کو ہم پیش نظر رکھیں تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہوگی، پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ دیکھیے، قدرت کے اشاروں کو پہچانیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کو مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، جب نور سے دیکھیں گے تو ایگزٹ ملنا شروع ہوتا ہے کہ کہاں نکلنا ہے، کیا کرنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے، قدرت یہ بتا رہی ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بے نقاب کر رہی ہے قدرت، اور ان کے دلوں میں بھی اب یہ بات آ رہی ہے۔ ہر آدمی باجوہ کی طرح سیاسی تھوڑی ہے، سارے جنرل کرپٹ تھوڑی ہیں، لیکن وہ یہ بات سمجھ گئے کہ اب اس درجہ بے عزتی ہو چکی ہے کہ لوگ اب سامنے سلام کا جواب دینے میں بھی کترانے لگے ہیں۔ اب صرف میدان جنگ میں ہی اپنی فوج کی حمایت کریں گے، اس سے پہلے نہیں کریں گے۔ آج سے پہلے تو ہم جس خوشی سے ملتے تھے، جس محبت سے ملتے تھے، وہ محبت ختم ہو گئی، gone with the wind۔ اچھا، اب یہ قدرت ایکسپوز کر رہی ہے کس کو؟ اسٹیبلشمنٹ کو، جو بہت مشکل کام تھا۔ اب کیا حکمت ہے؟ اگر آپ سچائی سے جائزہ لیں تو یہ قمر جاوید باجوہ صاحب کو برے آدمی نہیں ہیں، یہ کوئی غلط آدمی نہیں ہے، ملک دشمن نہیں ہے، لیکن کچھ ذاتی انا سے رب نے ان سے ایسا کام لے لیا ہے کہ پوری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ کے لیے ایکسپوز ہو گئی۔ اب ان کے نصیب ہے کہ ان کے حصے میں یہ کام آیا۔ اچھا، خیر، یہ پوائنٹ نمبر 1، اس سے فائدہ اٹھائیے، سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے، پاکستان کے پولیٹیشین کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ہنگامہ نہیں کرنا کہ نواز شریف جو ہے وہ نہیں آئے۔ نواز شریف کو آنے دو، نواز شریف کو آنے دو، اور ان کو سیاسی طور پہ ایسی بڑی شکست دو جو تم اس وقت دے سکتے ہو، عمران خان دے سکتا ہے کہ ان کی نسلیں بھی اپنا بریف کیس اٹھائیں، اپنا اٹیچی کیس، اور لندن چلے جائیں۔ اس وقت یہ صورتحال ہے۔ دیکھیے، سیاسی پارٹیوں کی سیاسی حمایت کو کاٹنا ہی حکمت، عقل مندی، شعور اور آگے بڑھنے کی سیڑھی ہوتی ہے۔ سیاسی جماعت کی جو حمایت ہے اس کی دم کاٹنا،
اس جانور کی، وہ سب سے اہم کام ہے، اور اس وقت عوام سے یہ کام لیا جا سکتا ہے، عوام اس موڈ میں ہیں۔ اچھا، اب آئیے دیکھیے ایک آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ فوج اور عوام کے تصادم کو کبھی ترجیح نہ دیجیے، اس سے بچ کے نکلیے۔ دیکھیے نون یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح سے پی ٹی آئی اور فوج کا تصادم ہو جائے۔ عمران خان بڑی بچ بچا کے نکل رہا ہے، ایک حد تک نکلیں گے پھر کرنا پڑے گا کچھ۔ اچھا، اس سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے سیاسی، آپ ساری ہسٹری پڑھ کے دیکھیے کہ سیاسی جو جد و جہد ہوتی ہے، جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں، اس میں ایک چیز کامن ہے اور اس کو آپ کو بھی اپنانا چاہیے، وہ یہ ہے سیاسی جنگ میں وہ کامیاب رہتا ہے جس کو یہ علم ہو کہ کب لڑنا ہے، کب رکنا ہے، کس کو پنچ کرنا ہے اور کس کو صرف آنکھیں دکھانی ہیں۔ یہ سٹیجز جو ہے نا، یہ آپ کو خود طے کرنے ہیں اور سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کب لڑنا ہے اور کب رکنا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کب رکنا ہے، صرف لڑائی پہ چلے گئے تو بھی نقصان ہے، اور لڑے ہی نہیں آپ، جد و جہد ہی نہیں کی تو بھی آپ کا نقصان ہے۔ اب یہ کس کا کام ہے؟ یہ ہمارے سیاستدانوں کا کام ہے کہ کیسی اس حکمت عملی کے ساتھ اپنی پالیسی مرتب دیں اور پاکستان کو اس حالات سے نکال کر باہر لے جائیں۔ قدرت نے اسٹیبلشمنٹ کو ایکسپوز کر دیا ہے اور کرتے رہنا چاہیے۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ پاکستان کے دشمن نہیں ہیں۔ حیدر مہدی پاکستان کا دشمن نہیں ہے، وہ ایک پڑھا لکھا کرٹک ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا مسئلہ کیا رہا ہے؟ جو آپ کو یہ بتائے کہ صاحب آگے گڈھا ہے، صاحب آپ گر جائیں گے، وہ کہتے ہیں یہ مجھ کو ڈسکریج کر رہا ہے، یہ دشمن ہے۔ وہ دشمن نہیں ہوتا۔ میں نے کتنی شروع میں آپ کو 3-4 اہم پوائنٹس بتائیں، ان کے پیش نظر دیکھیے وہ لوگ جو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں، وہ برے لوگ نہیں ہیں۔ پاکستان کا ساتھ دیجیے۔ اگر میری بات آپ کے دل کو بھاتی ہے، سمجھ میں آتی ہے تو شیئر ضرور کیجیے، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ ہمارا شو ہے فائق صدیقی شو، یوٹیوب پہ اس کو سبسکرائب کیجیے۔ بڑی عنایت، شکریہ، خدا حافظ۔